वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफ नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुशावरत चल रही है। ये मुशावरत जो है ये कानून जो नैब का है एक उसके अंदर तब्दीली और जो दूसरी फैटफ की कंडीशंस मीट करने के लिए कुछ कानून साजी पाकिस्तान ने करनी है उस हवाले से ये मुशावरत थी। और जो मुसव्वदे थे या इन कवानीन के ड्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर गौर के लिए आज दूसरा इजलास बुलाया गया। हुकूमत और अपोजिशन की 24 अरकान के ऊपर मुश्तमिल ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये आज दोबारा मिली। पिछले हफ्ते इसकी पहली मुलाकात हुई थी मगर कोई खातिर खा पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई। अपोजिशन ने हुकूमत की तरफ से जो नैब और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ पेश की गई थी उसके ऊपर गौर करने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया है और अब तीसरा इजलास जो है वो कल यानी कि मंगल के रोज़ होगा। मीडिया इतलात के मुताबिक जो हुकूमती मुसव्वदा है उसके अंदर चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर इजाफे की भी बात है। वफाकी और सूबाई टैक्सेस के जो मामलात है वो नैब के दायरा कार से निकालने का भी जिक्र है और इस तरह की इंतज़ामी जो तब्दीलियाँ हैं उनका जिक्र किया गया है। जबकि जो नवाज़ लीग का पहले इब्तदाई रद्द अमल आया था वो ये था कि चेयरमैन नैब और जो बाकी ओहदे हैं इनके अंदर जो तोसी है वो हरगिज़ बर्दाश्त या कबूल नहीं की जाएगी। इससे पहले जो अपोजिशन थी वो बात करती थी कि चेयरमैन नैब के पास जो गिरफ्तारी और वारंट्स के हवाले से पावर्स हैं उनके अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, डिप्टी जनरल हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। सर बताइएगा कि आज फिर कितनी कोई पेशरफ्त हुई है, कोई अगर किसी किस्म का इत्तफाक हुआ है किसी बातों पे, और कौन सी ऐसे इशूज़ हैं या पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इत्तफाक नहीं हो पाया हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि हुकूमत की तरफ से जो फैटिफ के नाम पे कानून साजी कोशिश की जा रही थी और जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, अपोजिशन ने उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया चूँकि उनके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजंस थी कि जो ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर एक बहुत ही काला कानून बनती बल्कि पाकिस्तान में वर्चुअली बिजनेसमैन और हर किस्म का कारोबारी अफराद जो हैं वो एक मुस्तकिल ब्लैक मेलिंग और हैरेसमेंट का निशाना बन जाते हैं। आप किसी भी शख्स को एक फ़र्ज़ी पर्ची बना के कि इसने 5 करोड़ हुंडी या हवाला किया है 6 महीने के लिए बग़ैर किसी कानून के रिलीफ के अंदर कर सकते हैं। गोया कि एक शख्स कोई भी जिसे आप चाहें वो आपका मुखालिफ हो, बिजनेसमैन हो, सहाफ़ी हो, चाहे वो सिविल एक्टिविस्ट हो, उसको आप 6 महीने के लिए मिसिंग पर्सन कर देंगे। तो ये एक हम तो नैब के 90 दिन के रिमांड पर ही बहुत एतराज़ कर रहे थे। ये तो एक लिहाज से नैब का परदादा कानून था जो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही थी। तो इस पर फिर अपोजिशन ने एक बहुत सख्त मौक़िफ़ लिया और हुकूमत को कहा कि हम इसको आपको बुलडोज़ नहीं करने देंगे चूँकि ये बुनियादी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है और ये मुल्क के अंदर चलता हुआ कारोबार भी ख़त्म कर देगा। तो इस पर फिर जब हुकूमत की तरफ से अपोजिशन और ने माफ़ करिएगा संजीद एहसन इकबाल साहब, यहाँ आपकी बात काट रही हूँ। कुछ अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनका ये भी मौक़िफ़ है कि ये फैटिफ की शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ये ख़ास तौर पे जिस ड्राफ्ट की आप बात करें या आर्टिकल की आप बात करें कि ये रिक्वायरमेंट फैटिफ की नहीं है, ये जो ड्राफ्ट है उसके अंदर आ चुकी है ये बात। आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा। हुकूमत ने फिर जब ये कमेटी बनाई तो उसमें वज़ीर जो इंडस्ट्रीज़ के हैं हमाद अज़हर साहब जो फैटिफ को डील कर रहे हैं, कहा कि हम उनसे आपको ब्रीफिंग दिलाएंगे। तो मैंने ही उनसे ये सवाल किया कि जनाब वज़ीर साहब ये बताइए कि ये जो आपने कानून साजी की है, आपको फैटिफ ने क्या ये कहा है कि इस किस्म की सज़ाएँ इसके अंदर रखें या ये आपकी अपनी इख्तरा हैं? तो वज़ीर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने ख़ुद से अपनी सीरियसनेस ज़ाहिर करने के लिए संगीन सज़ाएँ रखी हैं। तो हमने कहा कि भई ये जो मुल्क हैं फैटिफ के, चाहे अमेरिका है, यूरोप है, वो तो इंसानी हकूक़ की बहुत बात करते हैं। तो आप जब ये वहाँ कानून पेश करेंगे तो यकीनन इस पर भी एतराज़ होगा कि आपने हमारा नाम लेकर इस किस्म के जाबराना कवानीन क्यों बना दिए हैं। तो लिहाजा इसीलिए फिर हुकूमत मजबूर हुई कि अब वो अपोजिशन के साथ बातचीत कर रही है। हम पुरुमीद हैं कि ये कामयाब होगी चूँकि हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है।
جہاں تک نیب کا تعلق ہے، نیب میں بھی ہم نے حکومت کو یہی کہا ہے کہ ہم وہی تبدیلیاں چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے جو صحیح. اپنے فیصلوں میں نیب قانون کے اندر تبدیلی لانے کے لیے احکامات دیے، آپ ان پر عمل درآمد کریں۔ ہم آپ سے کسی قسم کا اپنے لیے کوئی کنسیشن نہیں حاصل کرنا چاہتے، لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ نیب کا قانون آئین اور قانون سے ہم آہنگ ہو، تاکہ اس قسم کی انتقامی کارروائیوں میں استعمال نہ ہو سکے جن سے ہم سب گزر چکے ہیں۔ تو سر اس پہ پھر کیا پروگرس ہوئی ہے؟ کہیں اب ایک ڈرافٹ اپوزیشن کا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ فاروق نائک صاحب جو سینٹ میں لے کے آئے تھے، اپوزیشن زیادہ تر اپوزیشن کا خیال ہے کہ اسی ڈرافٹ کو اس کے اندر تبدیلیاں کر کے اس کو پاس کرنا چاہیے۔ حکومت کا بالکل مختلف ہے۔ تو اب ویئر از دا میٹنگ پوائنٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن جو نیب کا ڈرافٹ ہے؟ یہ دیکھیے، ابھی چونکہ یہ بات چیت ابھی آن گوئنگ ہے اور اس میں اسپیکر بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ بھی غیر رسمی طور پہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میٹنگز انہوں نے انعقاد کیا ہے تاکہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے جس سے ہم یہ قانون سازی کر سکیں۔ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کے قوانین مؤثر بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ ایسے بھی نہ ہوں کہ جو مس یوز ہو سکیں انتقامی کارروائی کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر حکومت نے کوئی اس پہ سخت موقف نہ اپنایا تو ہم کوئی میٹنگ پوائنٹ پہ ضرور اتفاق کر لیں گے، اور کل تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے چونکہ کل میٹنگ اب دوبارہ 6 بجے ہوگی، تو جو بھی نتائج ہوں گے حکومت اور اپوزیشن کے کل اس میٹنگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو سر اب آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اب کل حتمی فیصلہ ہونا ہے، حکومت اور اپوزیشن کو کہیں نہ کہیں کل کسی ڈرافٹ کے اوپر اگری کرنا ہے۔ یہ کیا کوئی انٹرنل ڈیڈ لائن ہے جو آپ نے اور حکومت نے سیٹ کی ہے، نہیں، یا کوئی یہ ڈیڈ بھی لائن نہیں۔ چانس ہے کہ کل کی بھی میٹنگ ختم ہو اور آپ لوگ باہر نکلیں اور کہ اتفاق نہیں ہوا، اب ایک اور اجلاس ہوگا؟ نہیں، ڈیڈ لائن تو ایسا سچ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک امید ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ کل دن میں بھی دونوں بیٹھ کے جو ماہرین ہیں وہ غور کریں گے۔ تو اگر حکومت کی طرف سے ایک معقول رویہ رکھا گیا اور ہم کسی خود بھی کنسیشن کے طلبگار نہیں ہیں، ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں، جو پاکستان کے آئین کے تقاضے ہیں، ان کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے۔ ہم کسی کے لیے نہ کوئی رعایت مانگتے ہیں، نہ کوئی آسانی مانگتے ہیں، نہ کوئی این آر او مانگتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا کہ اپوزیشن کو چن چن کر اس سے گزارا گیا، اور سعد رفیق صاحب کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں تو وہ تمام باتیں جو اپوزیشن کہتی تھیں وہ ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ نے اپنے فیصلے کے اندر آبزرویشنز لکھ دی ہیں کہ یہ نیب کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ نیب کا احتساب ون سائیڈڈ ہے، اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب ہر کوئی مان رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے، لہٰذا ان کو ایڈریس کرنا، ان کو ریکٹیفائی کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ان قوانین سے ملک کا نظام اس وقت پورا پیرالائز ہو گیا ہے۔ نہ کسی دفتر میں کوئی فیصلہ کر رہا ہے، نہ کوئی سرمایہ کار سرمایہ کاری کر رہا ہے، پوری ملک کی معیشت چوک ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح، بٹ احسن اقبال صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آپ نے بار بار ذکر کیا، تو سر سپریم کورٹ کی بھی ایک سے زیادہ ججمنٹ ہے۔ ایک آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے بہت اسپیسیفکلی ذکر کیا تھا اریسٹ پاورز کا، اور خاص پہ، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ بیل کا جو رائٹ ہے وہ ہونا چاہیے نیب کے کورٹس کے پاس تاکہ ہائی کورٹ کے پاس نہ آئے۔ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی ججمنٹ ہے اس کے اندر ایک جنرل لارجر ایشو پہ بات کی گئی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے نیب صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ اب یہ دونوں ایشوز کیا آپ چاہتے، اپوزیشن چاہتی ہے کہ ایڈریس ہوں، کیونکہ ایک بہت اسپیسیفک ہے اور ایک بہت ایک لارجر ایشو ہے جس کے اندر شاید آپ کو نیب کے اندر بہت ترامیم کرنی پڑیں کہ ٹو انشور کہ یہ نہ لگے کہ کوئی ایک سائڈ جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیے نا، وہ جو کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے اس میں کچھ اسپیسیفکس کو ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن جو دوسری ججمنٹ ہے اس میں وہ سارے جو پوائنٹس ہیں جو کانٹروورشل ہیں، جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ کے ہر پیراگراف کو دیکھ کے جو اس کی کورسپونڈنگ قانون کے اندر بہتری ہے یا تبدیلی ہے،
وہ کی جانی چاہیے تاکہ یہ قانون مس یوز نہ ہو، یہ قانون انتقامی نہ بنے، بلکہ یہ حقیقی معنوں میں ایک شفاف احتساب کا قانون بنے۔ اور اسی لیے ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو اس کانٹور سے باہر ہو، جو پیرامیٹرز سپریم کورٹ کے فیصلوں نے سیٹ کیے ہیں یا جن کی ڈائریکشن ہماری اعلیٰ عدلیہ نے دی ہے کہ نیب کے قوانین کے اندر یہ ترمیم ہونی چاہیے۔ تو ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو عدالتوں نے بھی کہی ہے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ احسن صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک نیشنل کریکولم جو ہے حکومت اس وقت بنا رہی ہے کہ اس کی کیا مقصد ہے اور کیا اس کے کانٹورز ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ملک کے اندر ایک یکساں نصاب تعلیم۔ پاکستان کے اندر کئی دہائیوں سے یکساں نصاب تعلیم کو رائج کرنے کے مسئلے کے اوپر بات ہوتی رہی ہے، اور اب جو وفاقی حکومت ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پرائمری سطح پر یعنی کہ پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک 2021 سے 2022 کے درمیان ملک کے اندر ایک یکساں نصاب تعلیم جو ہے اس کو رائج کر دیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جو نیا نصاب ہے اس کو سنگل نیشنل کریکولم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر آئینی فریم ورک ہے، مختلف پالیسیز ہیں، قرآن و سنت کی بھی تعلیمات ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت رکھے گئے جو مختلف ٹارگٹس ہیں اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے اس سب کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور 3 مرحلوں میں اس سنگل نیشنل کریکولم کو ملک کے اوپر نافذ کر دیا جائے گا۔ اس کے تحت ٹیکسٹ بکس کی بھی جو تیاری ہے پہلی سے لے کے 5ویں جماعت تک اس کو یقینی بنایا جائے گا، اور 6ٹھی سے 8ویں جماعت اور اس کے بعد 9ویں سے 12ویں جماعت کے لیے جو نصاب ہے وہ اگلے 2 مرحلوں کے اندر طے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اردو انگریزی میڈیم کی تفریق اور 2 سے زائد جو تعلیمی نظام ہیں اس کے اوپر بھی کام جاری ہے، کیونکہ بقول اس حکومت کے یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور اس کا بھی حل کہیں ڈھونڈنا ہے۔ اس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں ڈاکٹر AH نیر صاحب، یہ ماہر تعلیم ہیں، اور ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ، یہ ایسوسیٹ ڈین ہے لم اسکول آف ایجوکیشن کی، اور انہوں نے حکومت کے ساتھ کام کیا ہے یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے۔ ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو۔ ڈاکٹر مریم آپ سے آغاز کریں گے بیکاز یو ورکڈ آن دس کریکولم، تو سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا، کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے، اگر آپ ہمیں بریفلی بتا سکیں۔ جی شکریہ۔ دیکھیے جو 2006 سے نصاب چلا آ رہا تھا وہ ایک اچھا نصاب تھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ جو یہ تھا کہ وہ موسٹلی پنجاب سے لوگوں نے بنایا تھا، اور اس کی اپلیکیشن بھی پنجاب کے لیے ہی اچھی تھی۔ آف کورس باقی پروونسز نے بھی اسے اڈاپٹ کیا کیونکہ وہ ایک اچھا نصاب ہے، لیکن اس میں جیسے جب 18th امینڈمنٹ ہوئی اور صوبوں کے پاس یہ اختیار گیا کہ وہ خود ہی اپنا نصاب بنائیں، تو یہ سامنے آیا کہ ہماری جو ذرا پسماندہ صوبے ہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان کے پاس بالکل بھی کیپیسٹی نہیں تھی، ایک ڈیکیڈز آف نیگلیکٹ کے باعث کہ ان کے اپنے ٹیکسٹ بک اور کریکولم بورڈ اسٹرانگ ہوتے کہ وہ ایکسپرٹس کو اکٹھے کرتے اور ان صوبوں کا اپنا نصاب بناتے، لہٰذا ان صوبوں کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ یہ پاکستان کے ایک پریڈومیننٹ صوبے کا بنا نصاب 2006 کا بنا نصاب انہوں نے ویسے کا ویسے ایکسیپٹ کر لیا، اور وہاں کے بچے ایک ایسا نصاب پڑھ رہے تھے جو ان کے ساتھ، ان کی ریالٹی کے ساتھ ہمیشہ کلک نہیں کرتا تھا۔ اس نصاب کی ایک مین ریزن اس کو بنانے کا یہ بھی تھا کہ ہم صوبوں کو سب کو اکٹھا لے کے انکلوڈ کر کے چلیں، اور اس کے علاوہ موجودہ حکومت کی ایک بہت بڑی پرائیورٹی ہے کہ ہمارا ملک، اس میں کچھ بچے ہمارے بچے نہیں بلکہ اس ملک کے سارے بچے ہمارے بچے ہیں، اور خاص طور پہ جو مدرسوں میں 35-40 لاکھ بچہ پڑھتا ہے وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ان کے پاس کوئی کریئر آپشن نہیں ہے، اور ایک پرائیویٹ اسکول کا بچہ
ہمیشہ اس کو وہ ایک پبلک اسکول کے بچے کا باس ہی لگ سکتا ہے, کبھی الٹا نہیں ہوگا. تو مطلب ڈاکٹر مریم, if I may interrupt you here, ہمیں یہ بتائیے گا دو چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ایک نصاب ہے, کیا اس کے نیچے ٹیکسٹ بکس بھی جو ہیں وہ ایک ہی ہوں گی اکراس دا بورڈ؟ اور دوسرا یہ کئی دفعے جو باتیں سامنے آتی ہیں, چاہے وہ حکومت کی ہیں یا اس وقت آپ کریں, تو لگتا یہ ہے کہ زیادہ یہ ایفرٹ ہے مین اسٹریم مدرسہ کو مین اسٹریم کرنے کا, اس کو صرف نام دے دیا گیا ہے سنگل نیشنل کریکولم کا. دیکھیے ٹیکسٹ بکس کی بات بڑی سمپل ہے. یہ جو ہماری 18th امینڈمنٹ ہے, 18ویں ترمیم, آپ کے وفاق کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ صوبوں میں کریکولم نصاب بنائے اور ٹیکسٹ بکس بنائے. یہ لیکن آئین آپ کو روکتا بھی نہیں ہے کہ اگر صوبوں میں یہ نصاب بنا لیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. اسی طرح نصاب کے نیچے ٹیکسٹ بکس بنتی ہیں, بہت سارے لوگ اسی نصاب پہ مختلف انداز سے ٹیکسٹ بک لکھتے ہیں اور وہ ٹیکسٹ بکس صوبے باقاعدہ اپنے لیے بنائیں گے. یہ ضرور ہے کہ وفاق جہاں ایک یکساں نصاب دے رہا ہے وہاں ایک اچھے معیار کی سیمپل ٹیکسٹ بک بنا کے دے سکتا ہے کہ اگر جیسے میں نے بتایا کچھ پسماندہ صوبے ہیں تو یا کوئی ٹیکسٹ بک ہیں جن کے پاس سبجیکٹ اسپیشلسٹ اتنے اچھے نہیں ہیں یا پرائیویٹ پبلشرز ادھر کی کتابیں لکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کیونکہ ادھر اتنا پیسہ نہیں ہے, تو ان کے لیے وہ کتاب وفاق پہلے سے بنا کر دے گی تاکہ اگر وہ چاہیں تو اس کو ایز سیمپل ٹیکسٹ بک استعمال کر لیں. سو یہ نہیں ہے کہ تمام اسکولوں میں اب ٹیکسٹ بک ہو ہی نہیں سکتا. ہماری زبانیں ایک نہیں ہے, ہمیں اتنی ڈائیورسٹی ہے. ایک شہر میں اربن پور اور ایلیٹ اسکولز, ایک ٹیکسٹ بک ہر بچے کی مادری زبان کے ساتھ نہیں چل سکتی اور ضروری نہیں ہے کانٹیکسٹ کو بھی کور کرے. بالکل صحیح. ڈاکٹر مریم, یہاں ہمیں لینا ہوگا ایک بریک. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر AH نیّر صاحب سے اور ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ سے, اور ہم بات کریں جو سنگل نیشنل کریکولم اس وقت فیڈرل حکومت تیار کری ہے. ڈاکٹر نیّر صاحب, آپ نے بات سنی مریم صاحبہ کی, وہ بتا رہی تھیں کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی. سر, ڈیولوشن کے بعد پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ کے خیال میں کتنا اہم تھا یا کتنا ضروری تھا کہ ایک سنگل نیشنل کریکولم جو ہے اس کو بنایا جائے پاکستان کے اندر؟ جی, آپ کا سوال بہت مناسب ہے اس وجہ سے کہ ڈیولوشن ایک آئین کا حصہ ہے, اور اگر اس کی ذمہ داری کوئی ایک لے لے, ایک صوبہ یا ایک مرکز لے لے, تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اور مجھے پتہ نہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کے نتائج کیا ہوں گے. میں فی الحال میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں نے پرائم منسٹر کی بڑی جذباتی تقریریں سنی ہیں جس میں وہ اس جو اپارٹھائیڈ ہے, یہ جو امتیاز ہے تعلیم کے میدان میں, اس کے خلاف بات کرتے تھے کہ کسی ایک نظام کے لوگ جو ہیں وہ لیڈر بنتے ہیں, CEOs بنتے ہیں, دوسرے کے کلرک اور ٹیچر بنتے ہیں, اور تیسرے کے جو ہے وہ ملا بنے رہتے ہیں, اور ہمیں ختم کرنا چاہیے, اکٹھے کرنا چاہیے. اور ہم تو بڑے خوش ہوئے, ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تعلیم کا, اور یہ کہ پاکستان کے طالب علم بین الاقوامی طور پہ پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو بہترین تعلیم ملنی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. ہم تو بڑے خوش ہوئے. ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کی وجہ سے نصاب ایسا بنایا جائے گا کہ جو اس وقت جو چلنے والے نصاب ہیں ان کا بہترین نصاب تیار کیا جائے گا. ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نصاب تعلیم سے نظام تعلیم تبدیل نہیں ہوتا. اگر نصاب آپ بنا بھی دیں اور نظام کے اندر یہ تفریقیں جو ہیں میں نے بتائی ہیں یہ موجود رہیں, تو وہ تفریقیں اپنی جگہ ہی رہیں گی چاہے نصاب ان کو ایک جیسا پڑھا دیا جائے. لہٰذا اس سے تفریقات جس کا ذکر وزیر اعظم نے کیا تھا وہ ختم نہیں ہو جاتی. چلیے, نصاب تو ایک ہے,
مگر نصاب بھی آپ نے بجائے اس کے کہ جو بہترین نصاب ہو سکتا تھا، جو ذہنی صلاحیتیں سب سے زیادہ بڑھا سکتا تھا، اس نصاب کو نہیں چنا آپ نے چنا اس نصاب کو کہ جو درمیانہ تھا، اوسطاً کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ٹھیک ہے نیچے والے کو آپ نے اوپر بڑھا دیا، مگر ساتھ میں آپ نے اوپر والے کو نیچے گھسیٹ لیا۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ میرا خیال تو ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایک سر یہ آپ کیسے معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نصاب کے اندر جو اوپر والا ہے اس کو نیچے گھسیٹا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو کریکلم بنایا گیا ہے یہ سن 2006 کے کریکلم سے ہی لیا گیا ہے، اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں تھوڑی بہت، لیکن کہاں کی گئی ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن بنیادی طور پہ زبانوں کے معاملات میں، سوشل اسٹڈیز کے معاملات میں، سائنس کے معاملات میں، میتھمیٹکس کے معاملات میں ایگزیکٹلی وہی کریکلم ہے جو 2006 کا کریکلم ہے۔ اور 2006 کا کریکلم جو ہے وہ ایسے ماہرین نے بنایا تھا کہ جو تعلیم حاصل کرتے ہوئے جو کمپیٹنسیز انسان میں پیدا ہونی چاہیے اس کے مطابق بنایا ہوا تھا، اور اس سے اچھی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لہٰذا وہی انہوں نے رکھی، ٹھیک ہے ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نصاب اعلیٰ یہ جو انگلش میڈیم ایلیٹ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو باہر والوں کا نصاب لا کے پڑھایا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ اس سے ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ جو طالب علموں کے لیے ان کے ذہن بھی کھولتا ہے اور ان کے لیے مستقبل کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ وہ چیز جو ہے وہ جو 2006 کا کریکلم ہے وہ اب چلتے چلتے کافی سال ہو چکے ہیں، کئی مطلب یہ کہ تقریباً 2006 سے اب تک اتنے سال چلا نہیں، 2012 سے اس کے اوپر عمل شروع ہوا، 12 سے لے کے اب تک 8 سال ہو چکے ہیں۔ 8 سال میں اس نے ذہنی صلاحیتوں میں اضافے نہیں کیے، اس کے اندر کچھ خرابیاں تھیں، نظام تعلیم میں خرابیاں تھیں، نصاب تعلیم میں خرابیاں نہیں تھیں۔ اگر آپ وہی نصاب لے لیں گے، نظام وہی رکھیں گے تو خرابیاں ویسی کی ویسی رہیں گی۔ اگر آپ کے ٹیچر وہی رہیں گے، آپ کا امتحانات کا نظام وہی رہے گا رٹنے پہ مجبور کرنے والا، تو آپ کسی صورت میں بھی اس سے بہتر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کہ جو اب تک 2012 سے لے کے اب تک ہوتی رہی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی فرمائیں سر۔ آپ نہیں سر جی میرا خیال یہ ہے جی میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے اپارٹھائڈ جس کا ذکر وزیر اعظم نے کیا تھا وہ یہ ختم نہیں کرتا، نظام تبدیل نہیں کرتا۔ اگر چاہیے تھا تو انہیں یہ چاہیے تھا۔ ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب آپ واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اب گفتگو کریں ڈاکٹر ایچ نیر کے ساتھ اور ڈاکٹر مریم چغتائی کے ساتھ۔ ڈاکٹر مریم چغتائی، یہ ایچ نیر صاحب نے یہ بہت ایک اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیا نصاب ہے اس سے خدشہ یہ ہے کہ جو بہتر سکولز ہیں ان کا معیار جو ہے تعلیم کا وہ نیچے آ جائے گا۔ کین یو رسپونڈ ٹو دس؟ آپ کے خیال میں آپ کے کریکولم میں اس کا خیال نہیں رکھا گیا؟ جی میں نے اپنے سامنے اس وقت میتھمیٹکس کا کریکولم کھولا ہے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے۔ اب اس میں بالکل بیسک لیول پر اگر بات کی جائے تو اس میں لکھا ہے کہ جو آپ کا لوسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے، جو چاہے بچہ مدرسے میں، پبلک اسکول میں یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اس کو تیسری جماعت تک ریڈ اینڈ رائٹ ہول نمبرز اپ ٹو 10,000 یعنی کہ 10,000 تک اس کو گنتی کرنی آنی چاہیے، اور 5ویں جماعت تک اس کو 1 ملین تک گنتی کرنی آنی چاہیے۔ اب اگر کوئی پرائیویٹ اسکول میں بچے جو ہیں اس کا کلاس روم سائز چھوٹا ہے، بہت اچھی فیسلٹی ہے، بہت اچھے اسکول میں پڑھتا ہے یا بہت عقل مند ہے، وہ بچہ اگر پہلی، دوسری، تیسری میں ہی 4تھی اور 5ویں کا کریکولم کور کر سکتا ہے اور اسکول پڑھانا چاہتا ہے اور پیرنٹس پڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ نصاب اس سے کوئی روکتا تو نہیں ہے۔ یہ نصاب ایک کامن فلور بنا رہا ہے، یہ اوپر ایک سیلنگ نہیں بنا رہا کہ اس چھت سے اوپر کوئی بچہ پرفارم نہیں کر سکتا، اس چھت کے اوپر آپ کچھ نہیں پڑھا سکتے۔ یہ نصاب بتا رہا ہے کہ اس
फ्लोर के नीचे, इस सतह के नीचे आप नहीं जा सकते। आप अब डॉक्टर साहब की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि सिर्फ एक निसाब बना देने से तीनों निज़ाम ठीक नहीं हो जाएंगे, जिसके लिए एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें ये 2020 का निसाब 2006 के निसाब से मुख्तलिफ है, वो ये है कि इसमें हर किताब में हर जो निसाब की किताब है 8 सब्जेक्ट्स हैं, हर किताब के एंड पे डिटेल्ड सेक्शन है। आप समझिए कि जितना निसाब है उतने ही सफ़े तकरीबन हैं कि असेसमेंट फ्रेमवर्क के इम्तिहान किस तरह बनाने चाहिए और लेने चाहिए, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के दर्स जो है बच्चों को किस तरह दे, उसकी कुछ 6 डिफरेंट है, प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके अलावा टीचिंग सोर्सेज दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक ऑथर्स को गाइड दी गई है कि आप जब इस निसाब पर टेक्स्ट बुक लिखेंगे तो किस तरह से आपने उसको स्ट्रक्चर करना है। टीचर मैनुअल बनाने तक की गाइड दी गई है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ऑथर आमतौर पे अपनी टेक्स्ट बुक के साथ एक मैनुअल भी बनाता है। वर्कबुक का रोल और वर्कबुक की गाइडलाइंस दी गई हैं, रेफरेंस बुक्स दी गई हैं, और हर सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए उससे स्पेसिफिक रिसोर्सेज भी दी गई हैं। तो ये निसाब बिल्कुल 2006 के निसाब की अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेके चलता है, उन पे इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारे पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस। जी डॉक्टर नैयर, अब ये बात डॉक्टर चुगताई की, अब वो कह रही हैं कि जो नया निसाब है ये बेसिकली सीलिंग सेट कर है, यानी कि जो द बेयर मिनिमम एक जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, द बेयर मिनिमम दैट दे नीड टू नो, उससे वो ज़्यादा अगर सीखना चाहते हैं या स्कूल उनको सिखाना चाहता है तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। सर, आपके ख्याल में ये काफ़ी नहीं है? नहीं, मुझे ख्याल में इसके अंदर फिर एक गुंजाइश छोड़ी हुई है कि पाकिस्तान के कुछ स्कूल ए लेवल्स और ओ लेवल्स करवाते रहें, क्योंकि फिर उसकी गुंजाइश मौजूद है, चाहे तो वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स करवाते रहें, तो फिर अपार्टहाइड कहाँ ख़त्म हो? अपार्टहाइड जिससे इब्तिदा की थी प्राइम मिनिस्टर ने कि ये यहाँ मौजूद है, ये ख़त्म होनी चाहिए, वो कहाँ ख़त्म हुई? जिनकी स्कूलों के अंदर बाहर के इम्तिहान की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे ऐसे लोग तैयार हों कि जो लीडरशिप रोल में जाएं, वो तो जाते रहेंगे, और जो दूसरे लोग हैं वो पीछे रहेंगे। बात तो है वो मेरा ख्याल में थोड़ी सी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। 2006 का करिकुलम जो है उसके अंदर भी आखिर में असेसमेंट की तमाम तफसीलात लिखी हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ कभी उनके ऊपर अमल नहीं किया गया। हमारे यहाँ मैं सुन चुका हूँ उन लोगों से कि जिन्होंने यहाँ इम्तिहान के पर्चे बनाए हैं कि कैसे उन लोगों को पर्चे के अंदर लिखना पड़ता है कि कौन सा सवाल किताब के कौन से सफ़े की कौन सी लाइनों पर मुश्तमिल है, ताकि जवाब आए तो उन्हीं लाइनों के ऊपर आए, उससे ज़्यादा या कम ना आए। ये बात जो थी इसने रटने पे लोगों को मजबूर किया, ये रटने वाला सिस्टम था, और मेरा ख्याल है कि कहीं एक दफ़ा भी कहीं नज़र नहीं आता कि उस रटने वाले सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की गई हो। मगर उससे बढ़ के मेरा ख्याल ये कि आपने बिल्कुल सही कहा था शुरू में कि ये सारा का सारा सिस्टम बनाया था कि किसी तरह मदारिस को यहाँ पे लाया जाए, मगर मैं हैरान हूँ कि मदारिस को लाने के वास्ते जो कुछ भी किया गया है उसमें मदारिस को इस हद तक जगह दी गई है जो गैर मुनासिब थी, गैर मुतनासिब। मिसाल के तौर पे मदारिस जो थे वो पहले ही से वो तमाम मज़ामीन कि जो आम स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं उनको उन्हीं किताबों से जो उस दर्जे के लिए छपती थी टेक्स्ट बुक बोर्ड से, वो किताबें इस्तेमाल करके पढ़ाते थे। इम्तिहान अपने लेते थे, हो सकता है अच्छी तरह ना पढ़ाते हों। आपने कहा अब इम्तिहान जो है आप वो बोर्ड के देंगे, बहुत अच्छी बात है, मगर आपने इसके एवज़ जो कुछ मदारिस को दिया है, जिस किस्म का इस्लामियात का निज़ाम यहाँ बनाया है, उससे हमारे आम स्कूल मदारिस बनने वाले हैं। मदारिस का निज़ाम हमारे आम स्कूलों में आने वाला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके अंदर तफसील से मैं तमाम चीज़ें देख चुका हूँ, न सिर्फ मैं देख चुका हूँ बल्कि बहुत से आलिम हजरात देख चुके हैं, और वो जानते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे बनाया गया है वो सिर्फ इसलिए है ताकि मदारिस के जो लॉबी है वो खुश रहे कि अब हम मदारिस सिर्फ नहीं रहेंगे 30,000 स्कूल, बल्कि तमाम पाकिस्तान के तमाम स्कूल जो हैं वो मदारिस बन जाएंगे। हमें बहुत बड़ा एतराज़ है इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैयर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम आपका। आप दोनों ने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।
है।